प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इमरान खान ने फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली और अब मामलात एक बार फिर सियासी डायलॉग की तरफ जा रहे हैं जो कि बज़ाहिर खुश आइंद है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब उन इदारों के साथ दोबारा बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं जिनको वो माजी में तनकीद का निशाना बनाते रहे, सरबराहान को बुरे लक़ाबात से नवाजते रहे और अब उन्हीं से बातचीत के लिए तैयार भी हो गए। इस वक्त ज़ाहिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की। उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुंतखब करे, हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कोई नाम अगर सामने आता है तो हम बात करते हैं। महमूद अचकज़ई पर हमारा भरपूर भरोसा है, वो हो सकते हैं मिडल मैन के तौर पे। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैंडेट वापस किया जाए और हमारा जो मुतालबा है यानी गिरफ़्तार जो कारकुनान हैं वो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए और जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो मैंडेट है हमारा चोरी शुदा मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए और साफ़ शफाफ इलेक्शंस ही मुल्क को बचाया जा सकता है। ये वो मुतालबात थे जो इमरान खान साहब कर रहे थे। बार बार पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी कि डायलॉग्स हो रहे हैं और एक बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। और वो आज इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू से और इससे पहले भी वो जो पैगाम आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो जेल से बाहर आके बयानात दे रही थी, उससे लग यही रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और कोई इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह की का माहौल है उसमें बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बातचीत सिर्फ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही होनी चाहिए या जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सारी जमातों के दरमियान भी डायलॉग बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि भरोसा नहीं कर रही सियासी जमातों के ऊपर और खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार। वो कहते हैं कि ये इनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। और फ़ौज के लिए उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुंतखब करे और उसके साथ मुकर्रर करे और उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी वालेकुम सलाम ज़फ़ीर साहब, मैं आई रिक्वेस्ट अगर आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ हम कोशिश करेंगे आपकी ऑडियो अब तक सही तरीके से पहुंच सके। और ज़ाहिर है इस वक्त जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं जानी चाहिए और डायलॉग की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर इमरान खान के इस बयान के ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि जी इमरान खान के तरले मिन्नतें शहायद के हामिल हैं, एक सेल पकड़ने का शाखसाना है। और वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो यू टर्न लेने में एक ही उनकी खासियत है और वो है कि वो मुस्तकिल रहते हैं अपने यू टर्न के हवाले से। और अब वो कह रहे कि पहले तो पाकिस्तान बानी PTI जो हैं वो उनको न्यूट्रल कबूल नहीं थे। कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता था, आप 9 मई के हमले करते हैं, शहदा की यादगारों को मसमार करते हैं, आपके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और अब आप वापस बातचीत की तरफ आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी आप कौमी सलामती के इदारों और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा पैदा करते हैं। कोर कमांडर हाउस के बारे आपकी बहनें मौजूद थीं, आप झूठा बयानिया करते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मफादात के ख़िलाफ़ मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ सियासत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपकी पार्टी जो है वो लोग कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस लाया, आज वहाँ हालात ख़राब हैं और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद है। PTI ने सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। 2018 में हम तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया।
آج ہم معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ آج اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ہماری برآمدات میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے، اور تمام معاشی اشاریے بتا رہے ہیں کہ معیشت بہت بہتری کی طرف آ رہی ہے، اور حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، معاشی بحالی کے لیے اقدامات کیے، اور ملک دشمن ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو، یہ 9 مئی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور پولی گرافک ٹیسٹ سے بھی بھاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، چونکہ ان کا ایک میڈیا سیل پکڑا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اپنی جو یہ تمام تر چیزیں تھیں اس سے بچنے کے لیے اب یہ منتیں طے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ظاہر اس وقت معاشی صورتحال کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، اور اس کے خلاف پاکستان اس وقت اسلام آباد میں جو دھرنا ہے حکومت کے خلاف جماعت اسلامی کا، تو اس کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن حکومتی کمیٹی کا رابطہ جماعت اسلامی کے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کیا ہے جماعت اسلامی نے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات جب تک پورے نہیں ہوتے دھرنا ختم نہیں ہوگا، اور نہ صرف پورے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی ہوگا، یہ انہوں نے شرط رکھی ہے۔ اور اس وقت بڑی تعداد میں، چونکہ جماعت اسلامی کا یہ ہمیشہ خاصا رہا، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، اور صرف یہ دائرہ کار پنڈی کی حد تک نہیں ہے، اس وقت پورے ملک میں جگہ جگہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ایک اچھی مہم چلا رہی ہے جماعت اسلامی، مہنگائی کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ مومنٹم گین کیا جا رہا ہے ایک بہترین اپوزیشن کے طور پر۔ اس وقت جماعت اسلامی اپنا سٹینڈ لے رہی ہے عوامی ایشوز کے اوپر، اور ہم ماضی میں اگر بات کریں، اور خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کریں، تو کراچی کی جب وہ امیر جماعت اسلامی کراچی تھے، تو یہاں پہ بھی بڑا زبردست، چاہے نادرا کا ایشو ہو، KLDT کا معاملہ ہو، پانی کے بحران کا معاملہ ہو، اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہوئے نظر آئے، اور عوامی جذبات کی بھرپور انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ اس وقت وہ چونکہ ملک کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، تو وہ ایک امید ہے پورے پاکستان کے عوام کی، اور وہ چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح دھرنا دیا ہوا، اور دھرنے کے جو مطالبات ہیں ان کے بڑے عوامی مطالبات ہیں، بجلی کے جو بل ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، پیٹرولیم مصنوعات، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو ٹیکسز کی بھرمار ہے اس میں کمی آنی چاہیے، جو کہ بظاہر یہ مطالبات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن بڑے جینون سے مطالبات ہیں، اور عوامی مطالبات ہیں۔ عوام جو پاکستان کے عوام ہیں وہ براہ راست ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی آواز اس وقت جماعت اسلامی بنی ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھا اور زبردست کراؤڈ لے کر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومتی کمیٹی جو ہے وہ بار بار مذاکرات بھی کر رہی ہے، بات چیت ہو بھی رہی ہے، لیکن ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں مذاکرات حکومت اور دھرنا کمیٹی کے۔ دوسری طرف IMF کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس شرائط کو اگر ہم دیکھیں تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں کہ ہم IMF کی شرائط کے اوپر فوری طور پہ کوئی ریلیف دے سکیں۔ وہ آج بات کر رہے تھے کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ گورننس میں بہتری اور استحکام آئے گا تو معاشی نمو ممکن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں۔ پھر جماعت اسلامی ظاہر ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ کری ہے، ان کے مطالبات ہیں کہ جی فوری طور پر ریلیف ملنا چاہیے، تو وہ ظاہر ہے فوری ریلیف کیسے ملے گا جب IMF کی شرائط ہیں وہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ میٹ کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت چونکہ ایک سیاسی گہما گہمی بھی ہے، جماعت اسلامی ذرا پروٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو عمران خان نے فوج سے مذاکرات کے لیے حامی بھر لی ہے، بہت عرصے سے اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی تھی، چیزیں تھیں۔ اس پہ مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا جناب طاہر حسن خان صاحب نے، سینئر صحافی ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ طاہر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی شکریہ، لیکن آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری آڈیو اب تک بہتر طریقے سے پہنچ سکے، اور کس طرح دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ؟ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک
ویکیوم تو کریٹ ہو چکا تھا، ڈائلاگ نہیں ہو پا رہے تھے، بات چیت نہیں ہو رہی تھی، حکومت بار بار کوشش کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کے حوالے سے، لیکن اب جو اڈیالہ سے میسیجز آ رہے ہیں اب، اور پچھلے 10-12-15 دن سے تواتر سے آ رہی تھی چیزیں، آج خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور بات چیت کی جائے۔ طاہر حسن صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے، ایک تو مطلب سائن تو ہے کہ میسج آ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ کنڈیشن لگا کے آ رہا ہے میسج، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں سنسیریٹی کی کمی ہے، کیونکہ ایک تو وہ بار بار یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے ان کا کہ ان سے جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے، وہ غیر سیاسی لوگوں سے بات کریں گے، اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ادوار میں ناممکن ہوتا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب جمہوری قوتیں موجود ہیں اور سیاسی قوتیں موجود ہیں تو آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ یہ کنڈیشن لگانا کہ فوج اپنا نمائندہ بنا دے، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ یہ کچھ دو ملکوں کی فوج کے درمیان تو بات نہیں ہو رہی نا، یہ بات ہو رہی ہے سیاسی لوگوں کی، تو آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ بنا دے، تو یہ تو بہت ہی نامناسب بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی غیر جمہوری رویہ ہے، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اس پہ جو ہے اپنی طاہر حسن صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جمہوری رویہ بھی نہیں ہے، بات چیت اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی کہیں یا جو بھی لفظ آپ کہہ لیں، ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا نہیں رہا، اور جو اس وقت حکومت ہے مسلم لیگ نون خاص طور پہ، وہ بھی اسی طرح مطالبات، اور وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں سے قبولیت ہے ادھر سے ہی قبولیت لے کے اقتدار میں آئے، تو پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ خاصہ رہا، خاصیت کہنا چاہیے یعنی کہ یہ سریعام کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو چیز سے ہی بات کریں گے، دوسرے تھوڑا سا چھپ چھپا کے بات کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر اور جو سیاسی جماعتیں سیاسی ٹیبل کے اوپر بات کرنی چاہیے وہاں نہیں ہوتی، بند کمروں میں ہی ہوتی ہیں اور اداروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو غیر سیاسی رویہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی غلط میسیج ہے، کیونکہ یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ شاید سارا کا سارا پاور یا اقتدار جو ہے وہ ان اداروں کے پاس ہے، اور باقی جو قوتیں سیاسی قوتیں ہیں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ الزام بھی ہے۔ طاہر صاحب یہی وہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ہے کہ جو موجودہ کیبنٹ ہے اس کے اندر کیبنٹ ہی کے جو لوگ ہیں وہ خود پرائم منسٹر اور پھر پرائم منسٹر صاحب کے جو بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ باقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیبنٹ کے اندر وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ یہ ہمارے بندے ہیں ہی نہیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے کہ ہم ان کو کچھ کہہ سکیں کچھ بتا سکیں، تو یہ میسج بھی وہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھیے، بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اس پولیٹیکل کا حصہ نہیں ہے گیم کا، اور وہ آؤٹ سائڈ کی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز لیے گئے ہیں، اور اگر ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے تو بھی کوئی ان کو بات کرنے میں حق نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسلسل ایک ہی شرط، اور وہ بھی شرط ایک سیاسی جماعت کی کہ وہ غیر جمہوری قوتوں سے بات کریں اور وہی بات کریں گے، تو وہ آپ کو کیا گارنٹی دیں گے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ تو سیاسی لوگوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی لمبا چوڑا آپ نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اس ملک میں، اور آپ ان اداروں کے میں سمجھتا ہوں کہ خلاف ایک کمپلین ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ثابت کیا جائے کہ ٹھیک۔ اقتدار طاہر جو ہے صاحب وہ کہیں اور یہ ہے۔ ڈیبیٹ تو ایک ہے جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سارے مطالبے کے اندر اب کچھ ڈائیلاگ کی طرف یا چیزیں پولیٹیکلی بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا مزید چونکہ حافظ صاحب بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، گوادر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے، اور معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، تو کچھ بہتر نہ ہو کہ چلو کہیں سے ہی کوئی بات چیت کا آغاز ہو، سیاسی جماعتیں ہی آپس میں انگیج ہوں، ظاہر ہے جن اداروں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ہوں یا نہ ہوں، ایٹ لیسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز کا تھنک ٹینک ہے وہ آپس میں بات چیت کریں، کوئی چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں۔ ایک تو شاید مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور اچھا، پریشانی کی وجہ ان کی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے، جو پروٹیسٹ ہے، وہ بالکل ایک جینون ایشو پر ہے، اور اس مسئلے کو کھڑا کرنے میں خود پی ٹی آئی کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ ٹھیک، بہت سارے مسائل کا تو وہ ذمہ دار ہے اور وہ رہے ہیں،
اور ان کو یہ خطرہ کہیں لگ رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی نے اس مہم میں کامیابی حاصل کر لی اور لوگوں کو ریلیف مل گیا تو وہ خود کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. جو ابھی ان کی ایک پاپولرٹی ہے وہ تو ظاہر ختم ہو جائے گی, کیونکہ جماعت اسلامی جو جینوئن ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ تو بہت ہی عام آدمی کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پوری ہو جائے گی. وہ طاہر صاحب عام آدمی کی ڈیمانڈ ہے, لیکن وزیر خزانہ ابھی کہہ چکے ہیں کہ آج وہ کراچی میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, چونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں تو ہم اس ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے نیچے تو ہم جا ہی نہیں سکتے, تو کیسے ریلیف دیں گے؟ آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہے ریکوری وہاں سے, آئی ایم ایف نے یہ شرائط نہیں رکھی کہ یونٹ جو ہے 70 روپے کا بیچا جائے. ٹھیک ہے لیکن وزیر خزانہ نے تو کہہ دیا نا کہ ہم اس کو 40 روپے پہ نہیں لا سکتے, ہم نے 70 میں ہی بیچنا ہے, اعزاز صاحب 68 میں ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے ان کی ضد ہے وزیر خزانہ صاحب کی, ورنہ یہ ہے کہ خود گوہر اعجاز صاحب جو سابق کیئر ٹیکر منسٹر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 روپے سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی طاہر صاحب چونکہ وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا, لبیک والوں کا دھرنا ختم ہوا, جماعت آ گئی, حکومت جو کہ بڑی کمزور پوزیشن پہ کھڑی ہے, ان کے اوپر کوئی پریشر ہے ان چیزوں کا؟ اور اب ہاں صاحب کی جو باتیں ہو رہی ہیں جس نے تو اور زیادہ ماحول گرما دیا کہ کہیں خدا نخواستہ کہیں پیچھے رجیم چینج تو نہیں ہو رہا. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اب اتنی جلدی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی رجیم چینج ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ اگر ماحول بنایا جا رہا ہے تو بھی بہت ہی نامناسب بات ہے, اور یہ جمہوری قوتوں کو نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب طاہر حسین خان صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں دیگر پروگرام سے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.